एपिसोड 666। वो अपनी जगह से उठकर तेजी से चलती हुई पायलट केबिन में गई। को पायलट ने उसे देखकर सलाम किया। वो कहने लगी, क्या सुपर मास्टर ने राब्ता कायम किया है? जी हाँ। वो शदीद हैरानी से बोली, क्या तुम सच कह रहे हो? पायलट ने कहा, मिस ग्राहम, हम तुम्हारे ओहदे और शख्सियत को जानते हैं। तुमसे झूठ बोलने की जुर्रत नहीं कर सकते। मास्टर ने कब राब्ता कायम किया था? अभी 15 मिनट पहले उन्होंने खैरियत मालूम की। जब उन्हें इत्मीनान हो गया कि हम किसी रुकावट के बगैर आराम से सफ़र कर रहे हैं तो वो चले गए। वो गुस्से से मुट्ठियां भींच कर बोली, मैं मानती हूं तुम झूठ नहीं बोलोगे, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? मैं इस टीम की लीडर हूं, वो मुझसे राब्ता ना करे और सिर्फ तुमसे बातें करके चला जाए। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? वो अपनी तौहीन महसूस कर रही थी। वो पार्टी लीडर थी। यह हैसियत ऐसे वक्त ख़त्म हो रही थी जब वो पारस को अगवा करके उसे सुपर मास्टर तक पहुंचाने का कारनामा अंजाम दे रही थी। वो झुंझुलाहट और बेचैनी से एक जगह नहीं बैठ सकती थी। छोटे से केबिन में कभी इधर आकर दीवार को घूरती थी, कभी उधर जाकर दीवार को घूंसा मारती थी। को पायलट ने कहा, सुपर मास्टर कुछ सोच समझकर तुमसे राब्ता कायम नहीं कर रहा है। वो गुर्रा कर बोली, वो क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है? मेरा दिमाग हसास है। कोई टेलीपैथी जानने वाला दुश्मन मेरी इजाज़त के बगैर दिमाग में नहीं आ सकता। मैंने तनवीमी अमल के ज़रिए पारस को अपना मुती और फर्मा बरदार बनाया है। उसके दिमाग को लॉक किया है। उसके टेलीपैथी जानने वाले वालिदैन हमें उसके ज़रिए ट्रैप नहीं कर सकेंगे। वो बोलते बोलते रुक गई। घूर कर पायलट को देखते हुए बोली, क्या तुम्हारा दिमाग हसास है या तुम योगा के माहिर हो? थैंक्स गॉड, मैं हसास दिमाग रखता हूँ। मुझे कोई ख्याल खानी के ज़रिए ट्रैप नहीं कर सकता। तुम खामखा परेशान हो रही हो। मंजिल पर पहुंचकर सुपर मास्टर ज़रूर बताएगा कि वो तुम्हें क्यों नज़रअंदाज करता रहा है। वो थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर वहां से जाना चाहती थी, लेकिन पायलट की सीट के पास विस्की की बोतल देखकर रुक गई। वो बोतल आधी खाली हो चुकी थी। उसने पूछा, यह आधी बोतल तुमने पी है? को पायलट ने कहा, हम दोनों शेयर कर रहे हैं। क्या तुम दोनों को खुशफहमी है कि नशे की हालत में ख्याल खानी करने वालों का रास्ता रोक सकोगे? हमारे पीने की एक हद है। तुम देख रही हो कि हम नॉर्मल हैं। जब नशा होगा तो बोतल बंद कर देंगे। कोयली ने आगे बढ़कर बोतल उठाई, फिर सख्त लहजे में कहा, अब एक घूंट भी नहीं पियोगे। वो बोतल लेकर केबिन से बाहर आ गई। होस्टेस को बोतल देते हुए कहा, पायलट को और को पायलट को अब एक पैग भी ना देना। उसने कहा, इस लम्हे से तुम दोनों मुझसे या किसी से भी बात नहीं करोगे। एक दूसरे को भी अपनी आवाज़ नहीं सुनाओगे, हत्ता कि तन्हाई में भी बातें नहीं करोगे। यस मैडम। शट अप यू फूल। मैं मुंह से आवाज़ निकालने से मना कर रही हूं और तुम जवाब दे रहे हो। आइंदा खामोशी से अहकामात की तामील करोगे। दोनों ने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। वो पारस के करीब आकर खड़ी हो गई। उसके साथ वाली सीट पर बैठ सकती थी, लेकिन उससे बैठा नहीं जा रहा था। परेशानी और बढ़ गई थी। पारस ने पूछा, बात क्या है? बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। तुम्हें क्या जवाब दूं? जो बात समझ में नहीं आ रही है उसे ही बयान करो। पायलट कहता है, अभी थोड़ी देर पहले सुपर मास्टर ने उससे गुफ्तगू की थी, जबकि मैं पार्टी लीडर हूं। उसने मुझसे बात नहीं की। इसका मतलब क्या हो सकता है? अगर आराम से बैठकर बातें करोगी और थोड़ी देर के लिए पार्टी लीडर की हैसियत से अपनी तौहीन को भुला दोगी तो ये मामला आसानी से समझ में आ जाएगा। वो बैठना नहीं चाहती थी। पारस ने उसका हाथ खींचकर अपने पास बिठा लिया, फिर कहा, मेरी चंद बातों का जवाब दो, अभी बात समझ में आ जाएगी। जल्दी बोलो, क्या पूछना चाहते हो? सुपर मास्टर बेहद सहीन और हाजिर दिमाग हुआ करता है। तुमने उसे करीब या दूर से देखा है तो जवाब दो। क्या तुम्हारे ख्याल में वो ऐसे वक्त नादानी कर सकता है जबकि तुम मुझे अगवा करके बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रही हो? मुझे उससे ऐसी नादानी की तवक्को नहीं है। तवक्को की बात ना करो, यकीन से जवाब दो। मैं यकीन से कहती हूँ, वो मेरी सलाहियतों की बहुत कदर करता है। अहम मामलात में मुझ पर एतमाद करता है। मेरा दिल नहीं मानता कि आज वो मुझे नज़रअंदाज कर रहा है। तो फिर बात आईने की तरह साफ है। सुपर मास्टर ने पायलट से राब्ता कायम नहीं किया है। वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार है या बुरी तरह बीमार है। किसी ख्यालखानी करने वाले ने पायलट को अपने काबू में कर रखा है। वो सोचती और समझती हुई नज़रों से पारस को देख रही थी, फिर बोली, बात समझ में आ रही है। तुम्हारे पापा ही ऐसा कर सकते हैं। अगर पापा होंगे तो सबसे पहले तुम्हें मजबूर करेंगे।
پائلٹ کے ذریعے حکم دیں گے کہ تم نے میرے دماغ کو جو لاک کیا گیا ہے پھر عمل کے ذریعے کھول دو تاکہ وہ بیٹے سے دماغی رابطہ قائم کر سکیں۔ میں کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ وہ کوئلی کا ہاتھ عاشقانہ انداز میں تھام کر بولا، ایسا کبھی نہ کرنا ورنہ وہ مجھے تم سے چھین کر لے جائیں گے۔ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، میرا دل کہتا ہے میں تم سے بچھڑ کر کبھی سکون سے نہیں رہ سکوں گا۔ وہ ہاتھ چھڑا کر بولی، تم سکون سے رہو یا نہ رہو، میں کسی حال میں تمہیں ہاتھ سے جانے نہیں دوں گی۔ تم بھی سوچو، میں بھی سوچتی ہوں، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سیدھی سی بات ہے، پاپا کو اپنے اور میرے دماغ میں آنے دو، وہ طیارے کو تباہ نہیں کریں گے، انہیں میری سلامتی عزیز ہے، وہ زیادہ سے زیادہ مصیبتوں میں مبتلا کریں گے، ہم آئندہ حالات کے مطابق اپنے بچاؤ کی تدبیر کر سکتے ہیں۔ ہاں تم درست کہتے ہو، میں ہمیشہ درست ہی کہتا ہوں۔ وہ بول رہی تھی اور وہ آنکھیں بند کیے یوں سیٹ پر نیم دراز تھا جیسے سو چکا ہو۔ کوئلی نے سختی سے ہونٹ بھینچ کر اسے دیکھا۔ یہ اور زیادہ غصہ دلانے والی بات تھی کہ باپ ٹریپ کر رہا تھا اور بیٹا آرام سے سو رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے حکومت کرنے کی عادی رہی تھی، اپنے غلام کی یہ آرام طلبی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر زور کا تھپڑ جما دیا۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک عورت یوں مالکہ بن کر اس پر ہاتھ اٹھانے کی جرات کرے گی۔ اس نے الٹا ہاتھ رسید کیا، کوئلی کے حلق سے چیخ نکل گئی، پھر وہ دوسری چیخ نکالنے کے قابل نہ رہ سکی۔ اس کا سر چکرا گیا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی نہ رہ سکی، لڑکھڑا کر پیچھے گئی، دوسری طرف کی سیٹ سے ٹکرائی، پھر دو سیٹوں کی قطار کے درمیان فرش پر گر پڑی۔ اسے یوں لگا تھا جیسے منہ پر لوہے کا ہاتھ پڑا ہے۔ ایک طرف کا جبڑا پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا، منہ میں خون بھر گیا تھا، پتہ نہیں کتنے دانت ٹوٹ گئے تھے۔ دونوں باڈی گارڈز نے اسے اسٹین گن کی زد پر رکھ کر وارننگ دی، خبردار اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا ورنہ ہم لوگ گولیوں سے چھلنی کر دیں گے۔ پارس نے ان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تمہارا سپر ماسٹر مجھے زندہ دیکھنا چاہتا ہے، پہلے تم دونوں فیصلہ کرو، مجھے مار دیا جائے یا ماسٹر کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ یہ درست تھا، سپر ماسٹر نے اسے زندہ طلب کیا تھا۔ دونوں گارڈز نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ذرا سی دیر کے لیے ان کی نظریں پارس کی طرف سے ہٹیں۔ اتنی ہی مہلت کافی تھی۔ اس نے ایک کی اسٹین گن پر ہاتھ مارا، دوسرے کی اسٹین گن پر ایک ٹھوکر ماری، جس کے نتیجے میں دوسرے کے ہاتھ سے ہتھیار نکل گیا۔ پہلے کو نہتہ کرنے کے لیے کراٹے کا ہاتھ رسید کرنا پڑا۔ دونوں نہتے ہو کر اس پر ٹوٹ پڑے۔ وہ اس کی پٹائی کر کے اپنی اسٹین گنوں تک پہنچنا چاہتے تھے، لیکن خود پٹ رہے تھے۔ صرف 15 منٹ میں وہ فرش سے اٹھنے کے قابل نہیں رہے۔ کوئلی ایک ہاتھ سے سر تھام کر دوسرا ہاتھ فرش پر ٹیک کر اٹھ رہی تھی۔ پارس نے اس کے پرس سے بیبی آئینہ نکالا، پھر اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر ایک جھٹکے سے اٹھایا۔ وہ تکلیف کی شدت سے چیخنے لگی۔ وہ اس کے ہاتھ میں آئینہ پکڑا کر بولا، تم نے میری لا علمی میں مجھے ایک ہاتھ مارا، اب آئینہ دیکھو، میں ابھی مزید صورت بگڑنے والا ہوں۔ اس نے دوسرا ہاتھ منہ پر مارا۔ اس بار حلق سے چیخ بھی نہ نکل سکی، بس ایک کرراہ نکلی، پھر وہ فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اسٹیورڈ کے کیبن سے ہوسٹس کی آواز سنائی تھی، بہت دلیری دکھا چکے پارس، یہ درست ہے کہ سپر ماسٹر تمہیں زندہ دیکھنا چاہتا ہے، لیکن صحیح سلامت پہنچانے کی شرط نہیں ہے۔ اب اگر تم نے میڈم پر ہاتھ اٹھایا تو میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی۔ اس کے بدن پر اب ہوسٹس والا لباس نہیں تھا، وہ شرٹ اور پاجامہ پہنے ہوئی تھی، کمر سے سیاہ بیلٹ بندھا ہوا تھا، پاؤں ننگے تھے۔ وہ مارشل آرٹ میں مہارت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ پارس نے مکھی اڑانے کے انداز میں ہاتھ ہلا کر کہا، تم نے آنے میں دیر کر دی، یہاں کوئی اس قابل نہیں رہا جس پر میں ہاتھ اٹھاؤں۔ ہوسٹس کی ڈیوٹی ہے وہ مسافروں کی خدمت کرے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرے۔ مجھے چیلنج کرنے میں وقت ضائع نہ کرو، اپنی میڈم کو طبی امداد پہنچاؤ۔ وہ ٹھنڈی پڑ گئی، کیونکہ اس وقت سچ مچ لڑائی کی نہیں، میڈم کی مرہم پٹی کی ضرورت تھی۔ وہ دوڑ کر کیبن میں گئی اور فرسٹ ایڈ باکس لے کر کوئلی کے پاس پہنچ گئی۔ پارس نے دونوں اسٹین گنوں کو اٹھایا، اس سے لگے ہوئے کارتوس کے ایک ایک راؤنڈ کو الگ کیا۔ وہاں دو سیٹوں کے درمیان کارتوس کی کئی پیٹیاں تھیں۔ اس نے کسی کو ہاتھ نہیں لگایا، خالی اسٹین گنوں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ دونوں گارڈز بری طرح ٹوٹ پھوٹ گئے تھے، فرش پر اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کے جسم میں حرکت ہوئی، اس نے آہستگی سے ریوالور نکال کر اپنے نیچے دبا لیا تھا۔ پارس نے اسے کن اکھیوں سے دیکھا، پھر اچانک بیٹھ گیا۔ گارڈز نے یک بار کی کروٹ بدل کر فائر کیا تھا۔ گولی بہت دور ایک دیوار میں جا لگی۔ اس نے خالی اسٹین گن کھینچ کر ماری۔
گارڈ نے بچنے کے لیے پھر کروٹ لی۔ پارس نے اس کے ہاتھ پر ایک ٹھوکر ماری، ریوالور دور چلا گیا۔ وہ ریوالور تک رینگتے ہوئے جانا چاہتا تھا کیونکہ پاؤں پر کھڑے ہونے کی سکت نہیں تھی۔ پارس چھلانگ لگا کر اس پر کھڑا ہوا تو وہ دب کر رہ گیا۔ پارس دوسری چھلانگ میں ریوالور اٹھا کر بولا، اپنی جگہ چپ چاپ پڑے رہو، ویسے مجھے یقین ہے تم میں اب اٹھنے کی سکت نہیں رہی ہوگی۔ اس نے قریب آ کر اس کی جیبوں کی تلاشی لی۔ ایک لمبا سا چاقو اور ریوالور کی 1 درجن گولیاں نکلیں۔ پارس نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ دوسرے گارڈ کے پاس بھی کچھ ایسی ہی چیزیں نکلیں۔ ہوسٹس فائرنگ کے وقت ہی مداخلت کے لیے آنا چاہتی تھی، لیکن کوئلی کی کرراہیں سن کر اسے اٹینڈ کرنے لگی تھی۔ اس کے بعد وہ پارس کی مخالفت میں کچھ نہ کر سکی۔ وہ 2 ریوالور، 2 درجن کارتوس اور 2 خالی اسٹین گنیں لے کر سب سے آخری سیٹ پر بیٹھ گیا تاکہ سب پر نظر رکھ سکے۔ جب کوئلی کو ہوش آ گیا تو ہوسٹس نے کہا، میڈم سیٹ پر آرام سے لیٹ جاؤ۔ وہ گمسم پڑی خلا میں تک رہی تھی اور سوچ رہی تھی اس کے ساتھ جو ہو چکا ہے کیا وہ حقیقت ہے یا تو وہ توہین آمیز خواب دیکھ رہی تھی۔ ہوسٹس نے کہا، تمہیں توانائی کی ضرورت ہے، میں دودھ میں اوولٹین لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر اپنے کیبن کی طرف جانے لگی۔ راستے میں دونوں گارڈز پڑے ہوئے تھے، وہ ان سے کترا کر گزرنے لگی۔ پارس نے اسے نشانے پر رکھ کر پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ وہ حقارت سے بولی، مرد ہو کر نہتی عورت کو ریوالور دکھا رہے ہو؟ ہتھیار نہیں ہوگا تو تم مقابلے پر اتر آؤ گی۔ ایک عورت سے مقابلہ کرنا مردوں کی شان نہیں ہے، تمہارے جیسی عورت کو لگام دینے کا یہی طریقہ مناسب ہے۔ وہ تن کر جانا چاہتی تھی۔ پارس نے اس کے پاؤں کے پاس فائر کیا، وہ اچھل کر پیچھے گئی۔ میرے سوال کا جواب دیے بغیر جانا چاہو گی تو لنگڑی ہو جاؤ گی۔ میں نے کیا پوچھا تھا؟ میں اپنے کچن میں جا رہی ہوں میڈم کے لیے دودھ اوولٹین لینے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بولا، چلو میں دیکھنا چاہتا ہوں کچن میں نقصان پہنچانے والی کوئی چیز تو نہیں ہے۔ وہ اس کے پیچھے چلتا ہوا کچن میں آ گیا، وہاں کے ایک ایک حصے کو دیکھنے لگا۔ کھانے کے سامان کے پیچھے 2 لکڑی کی پیٹیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک میں ٹیلیسکوپ لگی ہوئی 6 رائفلیں تھیں، دوسری پیٹی میں کارتوس بھرے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگا، یہاں کی چابیاں مجھے دو۔ اس نے چپ چاپ چابیاں اس کے حوالے کر دیں، خود دودھ اوولٹین لے کر چلی گئی۔ پارس نے ٹوائلٹ کا دروازہ کھول کر دیکھا، پھر کچن کو مقفل کر کے اسی پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ہوسٹس اب گارڈز کے پاس آ کر ان کی مرہم پٹی کر رہی تھی۔ کوئلی بیٹھی ہوئی دودھ اوولٹین پی رہی تھی۔ گلاس خالی کرنے کے بعد اس کی نظر سب سے آخری سیٹ پر گئی۔ پارس دکھائی نہیں دے رہا تھا، سیٹ کے ہتھے پر رکھا ہوا صرف ایک ہاتھ نظر آ رہا تھا۔ توہین کے احساس سے اس کا دل بیٹھنے لگا۔ صرف 2 ہاتھ کھانے کے بعد وہ دور سے اس ہاتھ کو پہچاننے لگی تھی۔ اگرچہ مرہم پٹی ہو چکی تھی، پھر بھی تمام چہرہ پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اب چہرہ نہیں رہا بلکہ اس کی جگہ ایک پھوڑا رہ گیا ہے۔ اسے یاد آیا پارس نے اس کی صورت دیکھنے کے لیے بیبی آئینہ دیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، قریبی فرش پر ننھا سا آئینہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھایا، پھر رک گئی۔ پارس کے سامنے آئینہ دیکھنے سے اور زیادہ توہین کا احساس ہوتا۔ اس نے جھجکتے ہوئے آخری سیٹ کی جانب دیکھا، پہلے کی طرح صرف اس کا ہاتھ نظر آ رہا تھا۔ وہ فوراً ہی آئینہ اٹھا کر سیٹوں کے درمیان رینگتی ہوئی آئی، پھر وہاں بیٹھ کر جیسے ہی آئینہ دیکھا، منہ سے چیخ نکل گئی۔ آئینے میں زخموں سے سوجا ہوا چہرہ دکھائی دے رہا تھا، جا بجا میڈیکیٹڈ پٹیاں چپکی ہوئی تھیں۔ چہرہ پھول کر پہلے سے دگنا لگتا تھا۔ وہ کسی موٹی بھدی عورت کی صورت معلوم ہوتی تھی۔ وہ غصے میں گالیاں دیتے ہوئے اٹھنا چاہتی تھی، لیکن فولادی ہاتھ یاد آ گئے۔ تمام زخموں سے ایک ساتھ ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ وہ 1000 ضبط کے باوجود کررانے لگی۔ اگر کسی 4 دیواری میں تنہا ہوتی تو زور زور سے روتی اور چیخ چیخ کر اسے گالیاں دیتی۔ ہوسٹس نے آ کر کہا، تم آرام سے لیٹ جاؤ۔ کوئلی نے آہستگی سے کہا، میرے قریب آؤ۔ ہوسٹس فرش پر گھٹنے ٹیک کر سیٹوں کے درمیان اس کے قریب ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، تم کہہ رہی تھی کہ سپر ماسٹر تمہیں ناقابل شکست فائٹر سمجھتا ہے؟ تم بلیک بیلٹر ہو، اس لیے اس مہم کے لیے تمہارا انتخاب کیا گیا ہے۔ میڈم میں نے غلط نہیں کہا ہے، تم بکواس کرتی ہو۔ کیا میری حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا تم میری انسلٹ کا بدلہ نہیں لے سکتی تھیں؟ میں اس کے ہاتھ پاؤں توڑ سکتی ہوں، لیکن اس کے پاس ریوالور ہے۔ اس نے ہمارے تمام ہتھیاروں اور کارتوسوں کی پیٹیوں پر قبضہ جما لیا ہے۔ کوئلی چند لمحوں تک سوچتی رہی، پھر کہنے لگی، اس کے باپ نے اسے خیال خانی کے ذریعے سمجھایا ہوگا کہ پہلے اسلحہ اور بارود پر قبضہ جمایا جائے تاکہ بیٹے کی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میڈم کیا تمہیں یقین ہے کہ فراد اس طیارے کو اغوا کر رہا ہے؟ نان سینس، احمقانہ سوال نہ کرو۔
میرے زخموں سے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں۔ مجھے حیرانی ہے اس کے ہاتھ فولادی کیسے ہو گئے۔ دیکھنے میں تو عام سا باڈی بلڈر لگتا ہے۔ تم باتیں نہ کرو، تکلیف بڑھ جائے گی۔ میں اپنا خیال ظاہر کرتی ہوں کہ فراد اپنے بیٹے کے پاس نہیں آتا۔ میں نے خود دیکھا ہے، ہمارے ایک گارڈ نے اس پر گولی چلائی تھی۔ یوں سمجھو 1 سیکنڈ کا فرق پڑ گیا۔ اگر وہ بیٹھ نہ جاتا تو گولی کا نشانہ ضرور بنتا۔ اگر فراد ہوتا تو بیٹے کے لیے ایسا خطرہ مول نہ لیتا۔ وہ گارڈ کے ہاتھ سے ریوالور چھڑا دیتا، جبکہ پارس نے اپنے لڑنے کے فن سے اس کا ریوالور چھینا ہے۔ اس نے ہم سب کو اپنی دلیری اور حاضر دماغی سے قابو میں کیا ہے۔ وہ ہوسٹس کو گھور کر دیکھنا چاہتی تھی، مگر آنکھیں بھی دکھنے لگی تھیں۔ اپنی غضبناک آنکھوں سے کام لینے کے قابل نہیں رہی تھی۔ کرراتے ہوئے بولی، کیا تم اس پر مر مٹی ہو؟ میڈم، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے تو خوبرو اور بڑے بڑے شہزوروں کو ٹھکرا دیا ہے۔ تم میری بات پر غور کرو۔ ہمیں فرحات نہیں کوئی اور اغوا کر رہا ہے۔ اگر فرحات ہوتا تو سوچو، باپ بیٹے نے پورے جہاز کو ہر پہلو سے اپنے قبضے میں کیا ہے۔ انہیں یہاں کسی بات سے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ فرحات فاتحانہ انداز میں تمہیں ضرور مخاطب کرتا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ فرحات نہ ہو۔ اس سے بدتر کوئی دشمن ہوگا تو ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ پھر میں پارس سے ایسا انتقام لوں گی کہ وہ اپاہج بن کر زندگی گزارے گا۔ جب بھی مجھے یاد کرے گا تو خوف سے لرزنے لگے گا۔ میڈم، ہم خطرات میں گھرے ہوئے ہیں اور تم صرف پارس سے انتقام لینے کی بات سوچ رہی ہو۔ میں جب تک اسے اپاہج نہیں بناؤں گی، اس کی صورت نہیں بگاڑوں گی، تب تک میرے اندر آگ بھڑکتی رہے گی۔ میں اسے ٹھوکرے مارنے کے لیے اس جہاز کو اغوا کرنے والے سے بھی دوستی کر سکتی ہوں۔ کیا تم ہوش و حواس میں ایسا کہہ رہی ہو؟ ہاں، یہ حالات کا تقاضا بھی ہے۔ ہم اغوا کرنے والوں سے دشمنی کر کے نقصان اٹھائیں گے۔ ہم اسے دوست بنا کر اس کی کمزوریاں معلوم کر کے اس پر غالب آ سکتے ہیں۔ تم کسی طرح پارس کو مقابلہ کرنے پر مجبور کرو، اس کی مردانگی کو للکارو۔ میں نے ایسا کیا تھا، اس سے کہا تھا کہ مرد ہو تو ہتھیار پھینک کر مقابلہ کرو، مگر وہ عورت سے لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اگر تم اس پر ہاتھ نہ اٹھاتی تو وہ جلدی سے بات کاٹ کر بولی، بکواس مت کرو۔ ایک آئیڈیا ہے، تم میرا انداز اختیار کرو، اس کے پاس جاؤ، اس کے منہ پر ایک تماچا چڑھ دو۔ میں نے دیکھا ہے وہ فوراً بپھر جائے گا، تم سے بھی لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ وہ سوچنے لگی، پھر بولی، جب تم نے تماچا مارا تھا تو اس کے ہاتھ میں ریوالور نہیں تھا۔ ڈرتی کیوں ہو؟ وہ گولی نہیں مارے گا۔ ہوسٹس اس کے پاس سے اٹھ کر بولی، ٹھیک ہے، ہمیں پورا یقین کرنا چاہیے کہ فرات اس کے پاس آتا ہے یا نہیں۔ جب میں بیٹے کی اچھی طرح پٹائی کروں گی تو باپ ضرور مداخلت کرے گا۔ پھر وہ جھک کر بولی، میڈم، ابھی تمہارا دماغ کمزور ہے، وہ تمہارے دماغ میں موجود ہوگا۔ اگر یہ سچ ہے تو میں اسے چیلنج کرتی ہوں، وہ خیال خانی کے ذریعے مجھے مقابلے سے روکنے کی دانش مندی کرے، ورنہ اسے بیٹا صحیح سلامت نہیں ملے گا۔ وہ کوئلی کو سہارا دے کر سیٹ پر بٹھاتے ہوئے بولی، یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھو۔ ابھی وہ تسلیم کرے گا کہ میں عورت نہیں ہوں۔ میرے اندر ایک شہزور مرد چھپا ہوا ہے جو مقابلے کے وقت باہر آتا ہے اور مقابل کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ وہ ایک جنگجو سپاہی کے انداز میں چلتی ہوئی پارس کی سیٹ کے سامنے رک گئی۔ کوئلی کے دماغ میں سنسناہٹ سی ہو رہی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر کہنا چاہتی تھی، اس ذلیل کتے کا منہ توڑ دو، میں ابھی آ کر اس کے منہ پر تھوکنا چاہتی ہوں، اسے ٹھوکر مارنا چاہتی ہوں۔ وہ اس سے آگے نہ سوچ سکی۔ اچانک طیارہ ڈگمگا گیا۔ پرواز کی ناہمواری نے ہوسٹس کے قدم اکھاڑ دیے۔ طیارہ جہاں جھکا وہ ادھر چیخ مارتی ہوئی گرتی ہوئی فرش پر لڑکتی ہوئی سیٹوں کی 2 قطاروں کے درمیان جا کر پھنس گئی۔ پارس سیٹ بیلٹ باندھے آرام سے اپنی جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ کوئلی اور دونوں گارڈز بھی سیٹوں سے الٹ کر ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے۔ اسپیکر کے ذریعے پائلٹ کی آواز سنائی تھی۔ وہ معذرت چاہتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھے افسوس ہے، ایک ٹیکنیکل خرابی کے باعث پرواز ناہموار ہو رہی ہے۔ ہم ابھی یہ خرابی دور کر لیں گے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ سیٹ بیلٹ باندھ لیں تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ شکریہ۔ پرواز کو ہموار ہونے میں تھوڑی دیر لگی۔ پھر پائلٹ نے اسپیکر کے ذریعے کہا، ہم معذرت چاہتے ہیں، طیارے میں پیدا ہونے والی خرابی دور ہو سکتی ہے، مگر ہم ایسی حالت میں پرواز نہیں کریں گے۔ آپ حفاظتی بیلٹ باندھے رکھیں، سگریٹ بجھا دیں، طیارہ 15 منٹ میں لینڈ کرنے والا ہے۔ ہوسٹس کو سخت چوٹیں آئی تھیں، لیکن وہ زخم کھانے کی عادی تھی۔ پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کوئلی نے کہا، یہ لوگ طیارہ کہاں اتار رہے ہیں؟ ہماری پرواز غیر قانونی ہے، ہم کسی بھی ایئرپورٹ پر اتریں گے تو گرفتار کر لیے جائیں گے۔
ہوسٹس یہی باتیں دروازہ پیٹ پیٹ کر کہنے لگی، لیکن دوسری طرف سے جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ تھک ہار کر قریب ہی ایک سیٹ پر بیٹھ گئی، حفاظتی بیلٹ باندھتے ہوئے کھڑکی کے پار دیکھنے لگی۔ پرواز بہت نیچی ہو گئی تھی، طیارہ کسی ویران علاقے میں اترنے والا تھا۔ درخت اور ہریالی کہیں کہیں دکھائی دے رہی تھی، ورنہ ہر طرف اونچی نیچی پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ پھر کچے پکے چھوٹے چھوٹے مکانات نظر آنے لگے۔ اس کے بعد وسیع میدان میں دور دور تک خیمے دکھائی دیے۔ بڑے بڑے ٹرک اور مسلح افراد ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ طیارہ ایک وسیع و عریض سڑک پر دوڑتا ہوا ایک جگہ رک گیا۔ سب نے بیلٹ کھول دیے، ایک کھڑکی سے دوسری کھڑکی کی طرف جا کر دیکھنے لگے۔ وہ اس علاقے کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے تھے۔ جہاں طیارے کو اتارا گیا تھا وہاں دونوں طرف وسیع میدان میں خیمے نظر آ رہے تھے۔ ان کے اطراف میلوں دور تک تار کی دیوار بنائی گئی تھی۔ اس دیوار کے ساتھ ہر 100 گز کے فاصلے پر مضبوط لکڑیوں کی اونچی مچانیں تھیں جن پر مسلح افراد تھے، اور بڑی بڑی ہیڈ لائٹس تھیں جن کی روشنی رات کو دور تک حرکت کرتی جاتی تھی۔ کوئی اجازت کے بغیر تاروں کی باڑ کے نہ باہر جا سکتا تھا نہ اندر آ سکتا تھا۔ ہوسٹس نے دور سے پارس کو دیکھا، وہ آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، کیبن کی چابی دو، ہم سب مسلح رہنا چاہتے ہیں۔ اس کے قریب آنے سے پہلے ہی وہ اسے ریوالور کے نشانے پر رکھ کر بولا، وہیں رک جاؤ، ابھی ہتھیار ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ ایک گارڈ نے آگے بڑھ کر کہا، تم کیا سمجھتے ہو ہم سے چھینے ہوئے ہتھیار تم تنہا ان کے خلاف استعمال کر سکو گے؟ یہ تم سمجھتے ہو، میں نہیں سمجھتا۔ دوسرے گارڈ نے کہا، اس کا مطلب ہے تم ان کے سامنے ہتھیار ڈالنا چاہتے ہو؟ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے، ہوسٹس نے کہا۔ اتنی عقل ہمیں بھی ہے کہ ہم چاروں طرف بے شمار مسلح دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہمیں ہتھیار ڈالنا ہی چاہیے۔ لیکن ہم اگر جد و جہد کیے بغیر گھٹنے ٹیک دیں گے تو وہ ہمیں بزدل سمجھ کر کمزور قیدیوں جیسا سلوک کریں گے۔ یہ ہمارا تجربہ ہے کہ دشمن خواہ کتنا ہی شیطان صفت ہو، وہ دلیر قیدیوں کی قدر کرتا ہے۔ پارس نے کہا، قیدی بننے کے بعد بھی تم لوگوں کو دلیری دکھانے اور فرار ہونے کی کوششیں کرنے کا موقع مل سکتا ہے، ایسے وقت اپنی حسرتیں پوری کر لینا۔ کوئلی نے کہا، ادھر دیکھو، بہت سی گاڑیاں آ رہی ہیں۔ وہ سب دونوں طرف کی کھڑکیوں کے پاس جا کر دیکھنے لگے۔ مسلح افراد سے بھری ہوئی گاڑیاں طیارے کا محاصرہ کر رہی تھیں۔ وہ مسلح افراد چھلانگیں لگا کر اتر رہے تھے اور اپنی اپنی گاڑی کے پیچھے جا کر مورچہ سنبھال رہے تھے۔ کوئلی نے دور سے پارس کو نفرت سے دیکھا، پھر کہا، یہ لوگ اس کے باپ کے آدمی ہیں، یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم کیبن سے ہتھیار نکال کر ان پر فائرنگ کریں۔ میں وارننگ دیتی ہوں، ہمیں قیدی بنا کر ہم پر سختیاں کی جائیں گی تو سپر ماسٹر تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا، اس علاقے کو ہوائی حملوں سے نیست و نابود کر دے گا۔ پارس نے کہا، تم اس آنے والے کل سے ڈرا رہی ہو جسے ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ ہمیں اپنے آج سے ڈرنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ میرے ٹیلی پیتھی جاننے والے والدین نے ہمیں یہاں نہیں پہنچایا ہے، اگر وہ ایسا کرتے تو میرے دماغ میں ضرور آتے، مگر تم لوگوں کو ابھی یقین نہیں آئے گا، اور میں یقین دلانے کے لیے خواہ مخواہ بحث کرنا نہیں چاہتا۔ جو حقیقت ہے وہ جلد ہی سامنے آنے والی ہے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی اسپیکر کے ذریعے کہا گیا، میں طیارے کا پائلٹ بول رہا ہوں، ابھی میرے اور کو پائلٹ کے دماغوں کو ٹیلی پیتھی سے نجات مل جائے گی، پھر ہم بھی تمہاری طرح قیدی بنا لیے جائیں گے۔ اس سے پہلے وہ خیال خوانی کرنے والی ہستی کہتی ہے، اسے طیارے کے اندر ہونے والی ہر بات کا علم ہے۔ اسلحے کا چھوٹا سا ذخیرہ ہوسٹس کے کیبن میں ہے، اس کی چابی پارس کے پاس ہے۔ پارس ہتھیار ڈالنا چاہتا ہے جبکہ دوسرے اعتراض کر رہے ہیں۔ ایک ذرا خاموشی ہوئی، پھر اسپیکر سے کہا گیا، اب میری بات ذرا دھیان سے سنو۔ میرے احکامات سننے کے بعد پارس طیارے کا دروازہ کھولے گا، اس کے پاس 2 اسٹین گنیں اور 2 ریوالور ہیں، وہ انہیں لے کر طیارے سے تنہا نیچے آئے گا، چابیاں ہمارے حوالے کرے گا۔ اس کے بعد دوسرے لوگ باری باری دونوں ہاتھ اٹھا کر باہر آئیں گے۔ اب حکم کی تعمیل کرو اور دروازہ کھول دو۔ پارس اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اسی وقت پائلٹ کیبن کا دروازہ کھل گیا۔ پائلٹ اور کو پائلٹ ان کے درمیان آ گئے، وہ سب انہیں گھور کر دیکھ رہے تھے۔ پارس نے چابی کے ذریعے ایگزٹ دروازہ کھولا، پھر 2 ریوالور اور 2 اسٹین گنیں اٹھائے سیڑھی سے نیچے اتر آیا۔ تمام ہتھیار دور پھینک دیے گئے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک شخص نے آ کر اس سے چابیاں لیں، اسے ایک گاڑی میں پیچھے بیٹھنے کا حکم دیا۔ دوسرے بھی باہر آ رہے تھے اور اسی گاڑی کے پیچھے بیٹھ رہے تھے۔ پھر وہ گاڑی چل پڑی۔
ان کے پیچھے مسلح افراد کی گاڑیاں تھیں۔ پائلٹ پریشان ہو کر کہہ رہا تھا، میں طیارے کو یہاں تک کیسے لے آیا؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کوئلی غرا کر بولی، جو بات بچوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ میڈم، میرا مطلب ہے میں ٹیلی پیتھی کا اثر جانتا ہوں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کسی نے میرے دماغ میں کس طرح جگہ بنائی۔ ہوسٹس نے کہا، میں نے سمجھایا تھا شراب نہ پیو۔ کوئلی نے کہا، میں نے بھی سمجھایا تھا، بلکہ اس سے بوتل چھین لی تھی۔ وہ پائلٹ نے کہا، تم بوتل لے کر گئیں تو پائلٹ کیبن میں 4 بوتلیں اور نکل آئیں۔ اب غور کرنے سے بات سمجھ میں آتی ہے، کسی نے ہمارے دماغوں پر قبضہ جما کر پہلے ہی وہ تمام بوتلیں وہاں پہنچا دی تھیں تاکہ ہم اس کے زیر اثر رہ کر پیتے رہیں۔ ہوسٹس نے پارس کو دیکھ کر کہا، مجھے افسوس ہے ہم نے آپس کی لڑائی میں وقت ضائع کر دیا۔ اگر ہم پائلٹ کو یا کو پائلٹ میں سے کسی کو خیال خانی کے اثر سے نکالنے کی کوشش کرتے تو شاید کامیاب ہو جاتے۔ کوئلی کو یاد آیا پارس نے اسے مشورہ دیا تھا کہ پائلٹ اور کو پائلٹ کو گولی مار دی جائے، وہ طیارے کو منزل تک پہنچا سکتا ہے، لیکن وہ اب بھی اس کی صلاحیتوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی، شاید اس لیے کہ وقت گزر چکا تھا۔ اب یقین کرنے سے کون سی کامیابیاں حاصل ہونے والی تھیں۔ وہ گاڑیاں ایک جگہ رک گئیں، انہیں گاڑی سے اترنے کا حکم دیا گیا۔ پارس نے اتر کر چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ وہ تار سے بنے ہوئے احاطے کے اندر ایک کیمپ میں تھے۔ ہر 100 گز کے فاصلے پر اونچی اونچی مچانوں میں مسلح افراد مستعد نظر آ رہے تھے۔ جن مسلح افراد کی ڈیوٹی نہیں تھی وہ مختلف خیموں میں آرام کر رہے تھے۔ ان میں جوان عورتیں بھی تھیں، وہ چست جینز بنیان یا شرٹ پہنے ہوئے تھیں۔ ان کے شانوں سے اسٹین گنیں لٹک رہی تھیں۔ کچھ عورتوں کے پاس جدید رائفلیں تھیں اور کچھ نے ریوالور پر اکتفا کیا ہوا تھا۔ ان کی کمر سے کارتوس کی پیٹی بندھی ہوئی تھی اور ہوسٹر میں ریوالور نظر آ رہے تھے۔ انہیں جہاں گاڑی سے اتارا گیا وہاں 3 مربع گز کے حصے میں تار کانٹوں کی دیوار کھڑی کی گئی تھی، شاید وہ قیدیوں کو رکھنے کی جگہ تھی۔ اب سب کو ایک قطار میں کھڑے رہنے کا حکم دیا۔ ان کا ایک افسر آ رہا تھا جو ان کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ پھر وہ افسر آ گیا، اس کے ساتھ اسٹین گن اٹھائے ہوئے افراد بھی تھے۔ ایک دراز قد صحت مند عورت نظر آئی، اس کی آنکھوں پر سیاہ اینک تھی۔ اس کے چلنے اور کھڑے ہونے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ زبردست فائٹر ہے اور خطرناک زندگی گزارنے کی عادی ہے۔ اس کے ساتھ ایک 16 یا 17 برس کی نوخیز لڑکی بھی تھی۔ اس کے چہرے پر اگرچہ معصومیت تھی مگر انداز بتا رہا تھا کہ وہ بھی خطرناک زندگی گزارنے کی ٹریننگ حاصل کر رہی ہے۔ وہ پارس کو تک رہی تھی۔ آنے والے تمام افراد نے پہلے ہی پارس کو دیکھا تھا۔ پھر افسر نے پوچھا، تم پارس علی تیمور ہو؟ ہاں، اتفاق سے یہ میرا اصل چہرہ ہے، مجھے میک اپ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ افسر نے سخت لہجے میں کہا، جتنا سوال ہو اتنا ہی جواب دو۔ وہ کہنے لگا، میں قیافہ شناس ہوں۔ تمہارا پہلا سوال بتا رہا تھا کہ دوسرا سوال میری صورت کے سلسلے میں ہوگا۔ افسر نے غصے میں پوچھا، تم میں سے کوئلی گراہم کون ہے؟ پارس نے کہا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں نہیں ہوں۔ افسر نے ڈانٹ کر کہا، شٹ اپ۔ کوئلی نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، میں ہوں کوئلی گراہم۔ پیچھے کھڑے ہوئے ایک مسلح شخص نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، قطار میں رہ کر بات کرو۔ وہ ایک جھٹکے سے بالوں کو چھڑاتے ہوئے بولی، مجھ سے ناروا سلوک کرنے سے پہلے یہ جان لو میں سپر ماسٹر کی خاص ماتحت ہوں۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ یہاں ہوائی حملے نہ ہوں، یہ کیمپ تباہ نہ ہو، تو مجھے VIP ٹریٹمنٹ دو اور مجھ سے مذاکرات کرو۔ یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ سپر ماسٹر مجھے اور پارس کو حاصل کرنے کے لیے یہاں کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر تم لوگوں کو پچھتانے کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ افسر نے کہا، ہمیں نہ سمجھاؤ، ہم نادان بچے نہیں ہیں۔ ہم نے سنا تھا کہ کوئلی گراہم ایک بے حد خطرناک عورت ہے۔ وہ اپنے شیطانی حسن و شباب سے اور اپنی ترسمی آنکھوں سے تنویمی عمل کرتی ہے، لیکن تمہارا چہرہ زخموں کا مینا بازار لگ رہا ہے۔ چہرے کی سوجن میں وہ ترسمی آنکھیں بٹن جیسی دکھائی دے رہی ہیں۔ ایک خیال خانی کرنے والی ہستی نے ہمیں بتایا ہے صرف 2 ہاتھ کھانے کے بعد ہی چہرے کا جغرافیہ بدل گیا ہے۔ وہ غصے اور نفرت سے پارس کو دیکھنے لگی۔ افسر نے حکم دیا، پارس اور کوئلی کو چھوڑ کر باقی تمام قیدیوں کو خود اپنی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے دو۔ مسلح افراد نے پائلٹ، کو پائلٹ، ہوسٹس اور دونوں گارڈز کو پکڑ لیا، پھر انہیں کھینچتے ہوئے تار کانٹوں کی 4 دیواری میں پہنچا دیا۔ افسر نے 5 مسلح عورتوں کو بلا کر حکم دیا، ہتھیار یہاں چھوڑ دو، تم پانچوں صرف ایک چاقو لے کر اندر جا سکتے ہو۔
انہوں نے حکم کی تعمیل کی، اپنی اپنی اسٹین گن اور ریوالور وغیرہ دوسرے مسلح افراد کو دے دیے، پھر ایک ایک کھلا ہوا چاقو لے کر تار کانٹوں کی چار دیواری میں چلی گئیں۔ افسر نے قیدیوں سے کہا، تم 5 ہو، یہ عورتیں بھی 5 ہیں، ان سے مقابلہ کرو اور انہیں مار ڈالو، ورنہ یہ تمہیں مار ڈالیں گی۔ پائلٹ اور کو پائلٹ تھوک نکلنے لگے کیونکہ وہ ماہر ہوا باز تھے۔ 2 گارڈ میں سے ایک نے کہا، یہ 5 کی تعداد محض دکھاوا ہے، جب ہم ان عورتوں کو ختم کر دیں گے تو تم دوسروں کو مقابلے پر بھیجو گے۔ ایک افسر نے ہاتھ اٹھا کر کہا، جینٹل مین، یہ میرا وعدہ ہے، ان 5 عورتوں سے زندہ بچنے والوں کو اس کیمپ میں زندگی ملے گی، پھر کوئی مقابلے پر نہیں آئے گا۔ وہ خوش ہونے لگے۔ مقابلے پر آنے والیوں کے پاس چاقو تھے تو کیا ہوا، آخر وہ عورتیں تھیں، بہترین فائٹر ہونے کے باوجود مردوں سے بازی نہیں لے جا سکتی تھیں۔ یہ بات کسی حد تک درست بھی تھی۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو ان عورتوں کے حملوں سے بچنے کے دوران اندازہ ہو گیا کہ وہ جوان عورتیں تازہ دم ہیں اور زبردست تربیت یافتہ ہیں۔ پائلٹ اور کو پائلٹ جان بچانے کے لیے بھاگتے پھر رہے تھے، تار کانٹوں کی چار دیواری سے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ 2 عورتوں نے آسانی سے انہیں چاقو کی نوک میں پرو لیا، وہ مٹی میں گر کر تڑپ تڑپ کر ٹھنڈے پڑ گئے۔ ہوسٹس اور گارڈز جم کر مقابلہ کر رہے تھے، چاقو سے بچ رہے تھے، ہاتھوں اور لاتوں سے جوابی حملے کر رہے تھے۔ دیکھنے والوں کے سامنے اس مقابلے کا نتیجہ صاف ظاہر تھا۔ چاقو چلانے والی عورتیں نہتے قیدیوں کو اگلے چند منٹوں میں ختم کرنے والی تھیں۔ ایک گارڈ کے حلق سے چیخ نکلی، ایک عورت چاقو کی نوک سے اس کے جسم پر خون کی لکیر بناتی چلی گئی تھی، لباس سینے سے لے کر پیٹ تک کٹتا چلا گیا تھا۔ دوسری طرف ایک عورت کے حلق سے چیخ نکلی، ہوسٹس فضا میں چھلانگ لگا کر اس کے سر کے اوپر سے قلع بازی کھاتی ہوئی پیچھے گئی، پھر تیزی سے پلٹ کر لات ماری۔ وہ توازن قائم نہ رکھ سکی، منہ اور سینے کے بل تار کانٹوں کی دیوار سے جا کر لگ گئی۔ اس کے پلٹنے سے پہلے ایک پھر لات پڑی، وہ پھر تار کانٹوں سے الجھ گئی۔ جب وہاں سے نکلی تو چہرہ اور جسم لہو لہان ہو رہا تھا، وہ ایک آنکھ پر ہاتھ رکھے ہوئے چیخیں مار رہی تھی۔ اس کی اس حرکت سے ظاہر تھا کہ ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی، وہ ادھر ادھر ٹگمگا رہی تھی۔ دوسری چاقو والی نے ہوسٹس پر حملہ کیا، اس نے زخمی عورت کو اپنے آگے کھینچ لیا، اس کے لیے آنے والا چاقو زخمی عورت کے سینے میں اتر گیا۔ ہوسٹس اس کا چاقو چھین کر ایک نئے سرے سے مقابلے کے لیے تن گئی، اب وہ چاقو والیوں کے لیے خطرہ بن گئی تھی۔ مقابلہ اچانک دلچسپ ہو گیا تھا، سب کی نظریں ہوسٹس پر تھیں۔ دونوں گارڈز کی اہمیت نہیں رہی تھی، ان میں سے ایک چاقو کھا کر گر پڑا تھا، دوسرا بھی گرنے ہی والا تھا۔ مقابلہ کرنے والی عورتیں اگلے 1 منٹ میں اسے بھی ٹھنڈا کر دیتی۔ اسی اثنا میں ایک اور چاقو والی بھی ٹھنڈی پڑ گئی۔ ہوسٹس نے سمجھ لیا، وہ عورتیں پہلے اس آخری گارڈ کو ہلاک کرنے کے بعد اس اکیلی کو گھیرنا چاہتی ہیں۔ ادھر انہوں نے گارڈ کا آخری فیصلہ کرنا چاہا، ادھر ہوسٹس نے ان کی ذرا سی غفلت سے فائدہ اٹھا کر زخمی چاقو والی کو ختم کیا اور ایک کی گردن پیچھے سے دبوچ لی۔ دونوں عورتیں اسے 2 طرف سے گھیرنے لگیں۔ تیسری کی گردن اس بری طرح ہوسٹس کی گرفت میں تھی کہ وہ جد و جہد کے باوجود نہیں نکل پا رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک حملے کرنے کے لیے پینترے بدلتی رہیں۔ ہوسٹس سمیت وہ سب کی سب زخمی تھیں، اپنے اپنے لہو میں بھیگ رہی تھیں۔ کسی وحشی قبیلے کی عورتیں نظر آ رہی تھیں۔ ایک عورت بڑک لگانے کے انداز میں چیختی ہوئی لپکی۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں چاقو کا پھل چمکتا ہوا آ رہا تھا، لیکن ہوسٹس کا کچھ نہ بگڑا، اس کے لیے ڈھال بنی ہوئی عورت کام آ گئی۔ حملہ کرنے والی کو اس کے جسم سے چاقو نکالنے میں جو کم سے کم وقت لگتا، اتنے سے وقت میں ہوسٹس نے اپنا چاقو اس کے جسم میں اتار دیا، پھر اس کا چاقو لے کر قلع بازی کھاتی ہوئی ایک طرف چلی گئی۔ ایسا نہ کرتی تو آخری چاقو والی اس کے قریب پہنچ چکی ہوتی۔ اب وہ تنہا رہ گئی تھی، سنبھل سنبھل کر پینترے بدل رہی تھی۔ یہی اس کی غلطی تھی، وہ سمجھ رہی تھی کہ ہوسٹس بھی اسی طرح پینترے بدلتی ہوئی آئے گی، لیکن ہوسٹس نے چاقو کو نوک کی طرف سے پکڑا تاکہ حملہ کرنے والی نہ دیکھ سکے۔ پھر اچانک ہی پلٹ کر اس نے چاقو پھینکنے کی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ وہ چاقو فضا میں سنسناتا ہوا گیا اور آخری عورت کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ اسی وحشت اور بربریت سے بھرپور جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ تار کانٹوں کی چار دیواری سے باہر کھڑے ہوئے تماشائی تالیاں بجانے لگے، اچھل اچھل کر ہاتھ ہلا ہلا کر ہوسٹس کو نئی زندگی کی مبارکباد دینے لگے۔ یہ کوئی معمولی مقابلہ نہیں تھا، تنہا ہوسٹس نے 5 چاقو والیوں کو ان کے ہی چاقوؤں سے ہلاک کیا تھا۔ افسر نے بلند آواز سے کہا، ہمارے وعدے کے مطابق تم زندہ رہو گی، تمہارے ساتھ 1 کلاس قیدیوں جیسا سلوک کیا جائے گا۔ یہاں آ جاؤ، تمہاری مرہم پٹی کی جائے گی۔
मैं भी तुम्हें नई जिंदगी की मुबारकबाद देता हूँ। कोयली ने पारस को हिकारत से देखते हुए कहा, तैयारे में तुम्हारे नसीब अच्छे थे, इसे मौका नहीं मिला, वरना ये तुम्हें तोड़ फोड़ कर रख देती। पारस ने मुस्कुराकर कहा, तुम अपनी टूट फूट को आईने में देखो और सोचो, जख्म भरने के बाद भी पहली जैसी खूबसूरती बहाल होगी या इसी तरह चुड़ैल नजर आती रहोगी। होस्टेस अभी तार कांटों की चार दीवारी में ही थी। उसने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए बुलंद आवाज से कहा, मुझे खुशी है कि यहाँ वादा वफा किया जाता है। मैं इस जीत की खुशी में अपनी एक ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। क्या मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करने की इजाज़त दी जाएगी? तुम्हारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी, पूरी होगी, पूरी होगी। चारों तरफ से शोर बुलंद होने लगा। अफसर ने हाथ उठाकर कहा, पहले मैं ये मालूम करना चाहूँगा कि इस खतरनाक औरत की ख्वाहिश क्या है। वो पारस की तरफ उंगली उठाकर बोली, मैं इसके हाथ पांव तोड़ना चाहती हूँ। अफसर ने कहा, सॉरी, अभी हम इसे जिंदा रखना चाहते हैं। मैं तुम्हारे लिए इसे जिंदा रखूंगी, सिर्फ अपाहज बनाऊंगी। इसमें तुम्हारा ही फायदा है। ये टूटने फूटने के बाद यहाँ से फरार होने के काबिल नहीं रहेगा। तुम्हें इसके लिए पहरा लगाने और चौकन्ना रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोयली ने कहा, मैं अपनी इस बॉडीगार्ड की पुरजोर हिमायत करती हूँ। तार कांटे की चार दीवारी के चारों तरफ खड़े हुए मुसल्ला अफराद होस्टेस की हिमायत में शोर मचाने लगे। मुकाबला होगा, मुकाबला होगा। वो नौखेज हसीना जो दराज कद औरत के बाजू से लगी पारस को देख रही थी, उसने एक छोटे से कागज़ पर कुछ लिखकर पारस की तरफ बढ़ाया। उसने कागज़ लेकर पढ़ा। उस पर लिखा था, मैंने तुम्हारी इतनी तारीफ़ें सुनी हैं कि तुम्हें देखने के लिए मम्मी के साथ चली आई। ये लड़ने वाली मगरूर औरत तुम्हें चैलेंज कर रही है। मैं समझती हूँ तुम्हारी इंसल्ट हो रही है। क्या तुम ऐसा नहीं समझ रहे हो? मैं चाहती हूँ तुम इसका सर और इसका गुरूर तोड़ दो। क्या मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी? सियाह चश्मा पहनने वाली औरत उस नौखेज हसीना की माँ थी। उस हसीना ने कागज़ पर अपना नाम यास्मीना लिखा था। पारस ने कहा, पता नहीं तुमने कहाँ मेरी तारीफ़ें सुन ली हैं। मैं अब इतना दिलेर नहीं हूँ खामखा मौत को दावत देने इस मैदान में चला जाऊँ। इस तन्हा औरत ने 5 ज़बरदस्त चाकू वालियों को मौत के घाट उतारा है। प्लीज़ तुम मेरे लड़ने मरने की ख्वाहिश ना करो। यास्मीना ने पहले उसे बेयकीनी से देखा, फिर मायूस होकर अपनी माँ को सवालिया नज़रों से देखने लगी। तमाम तमाशाई पारस की जानिब हाथ हिला हिला कर शेम शेम कहने लगे। कोयली ने उसे तंजिया अंदाज में देखा, फिर हिकारत से एक तरफ थूक दिया। हसीना का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो जैसे अपनी तौहीन महसूस कर रही थी। पारस को नागवारी से देख रही थी। तमाम लोग तालियां बजाने लगे थे। हॉस्टेस से कहने लगे, कम ऑन, इसे मजबूर करो, इसे खींचकर रिंग में ले जाओ। वो फातिहाना शान से चलती हुई पारस के सामने आई, फिर हिकारत से बोली, तुमने मैडम कोयली का एक तमाचा बर्दाश्त नहीं किया, क्योंकि मर्द औरत से मार खाना अपनी तौहीन समझता है। अब जो तौहीन होने वाली है उसे कैसे बर्दाश्त करोगे? लो संभलो, मैं उसी तमाचे से शुरू करती हूँ। उसने यकबारगी जोर का तमाचा मारा। पारस ने सर को ज़रा पीछे हटा लिया। वो हाथ चलाने के जोर में घूम गई, मगर बहुत तजुर्बेकार फाइटर थी। घूमते ही एक किक मारी। आवाज़ कोयली के हलक से निकली। पारस कोयली को खींचकर अपनी जगह ले आया। हॉस्टेस की किक उसे लगी थी। यास्मीना खुशी से उछलकर तालियां बजाने लगी। उसके 2 हमले खाली गए थे। दूसरे हमले में उसने अपनी ही मैडम की पिटाई कर दी थी। इस बार उसने संभल कर हमला किया। वो उछलकर पीछे चला गया, तार कांटे की दीवार के पास ठहर गया। हॉस्टेस ने हिसाब लगाया, वो हमले में पीछे हटकर बच जाता है। अब पीछे जाएगा तो तार कांटों में उलझ जाएगा। उसने सोच समझकर हमला किया ताकि वो दाएं बाएं से बचकर ना निकल सके, लेकिन वो तवक्को के खिलाफ ऊपर की तरफ उछला, फिर उसके सर के ऊपर से गुजरता हुआ पीछे चला गया। नतीजा ये हुआ कि हमला करने वाली तार कांटों में जाकर उलझ गई। वो चीख मारकर पलटी तो लहूलुहान हो चुकी थी। सब लोग दम साधे खामोशी से तमाशा देख रहे थे। सिर्फ यास्मीना खुश होकर तालियां बजा रही थी। किसी को आंखों से देखकर भी यकीन नहीं आ रहा था कि 5 खातून वालियों को तन्हा मारने वाली पारस को एक हाथ नहीं मार पाई थी। वो बुरी तरह हाँफने लगी। किसी वक्फे के बगैर आधे घंटे तक लड़ते रहना मामूली बात नहीं होती। वो पसीने पसीने हो रही थी। अब ठहर ठहर कर गहरी गहरी सांसें ले रही थी और सोच समझकर हमले कर रही थी। तमाशाई चिल्ला चिल्ला कर अब पारस की हिमायत में बोल रहे थे, इसे मारो। क्या एक औरत को एक हाथ भी नहीं मार सकते?
اسے مارو، مقابلہ ختم کرو۔ افسر نے قریب آ کر کہا، پارس ہمارا وقت ضائع نہ کرو، اس پر حملہ کرو، قصہ ختم کرو۔ پارس نے کہا، سوری مسٹر، نہ میں نے پہلے لڑنے کی خواہش کی تھی نہ اب کر رہا ہوں۔ میں نے بہت مجبور ہو کر کوئلی پر ہاتھ اٹھایا تھا، ورنہ عورت پر ہاتھ اٹھانا یا اس کے مقابلے پر آنا مردانگی نہیں ہے۔ یہ مجھے اپاہج بنانا چاہتی تھی، اس سے کہو اپنی خواہش پوری کرے یا میدان چھوڑ دے۔ افسر نے پیچھے ہٹ کر ہوسٹس سے کہا، میں تمہیں 10 منٹ دیتا ہوں، اگر تم نے اسے اپاہج نہ بنایا تو یہ مقابلہ ختم کرنے کے لیے میرے آدمی تمہیں گولی مار دیں گے۔ ہوسٹس نے پریشان ہو کر پارس کو دیکھا۔ ابھی ابھی اس نے 5 عورتوں کو قتل کر کے نئی زندگی حاصل کی تھی، اب اپنی نادانی سے پھر موت کے منہ میں جانے والی تھی۔ وہ پھر پینترے بدل بدل کر حملہ کرنے لگی۔ مایوسی اور موت اس کا مقدر بن چکی تھی۔ وہ کسی طرح ہاتھ نہیں آ رہا تھا، بجلی کی طرح ادھر سے ادھر لپکتا تھا، نظریں اس پر ٹھہرنے نہیں پاتی تھیں۔ پلک چھپکتے ہی وہ دائیں سے بائیں اور آگے سے پیچھے پہنچ جاتا تھا۔ افسر بلند آواز سے کہہ رہا تھا، 5 منٹ گزر چکے ہیں، 6 منٹ، 7 منٹ، 8 منٹ ہونے والے ہیں۔ میدان ہارنے والی کو گولی مارنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک مسلح ماتحت ریوالور نکال کر تیار ہو گیا۔ ادھر ہوسٹس نے لاشوں کے پاس پڑے ہوئے چاقو اٹھا لیے۔ میدان مارنے کے لیے اب یہی ایک راستہ رہ گیا تھا۔ اس نے نوک کی طرف سے چاقو کے پھل کو پکڑ کر ایک بار پھر اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ یکے بعد دیگرے دونوں چاقو پھینکے۔ اس کا نشانہ درست تھا، لیکن ٹارگٹ اپنی جگہ نہیں رہتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا وہ آدمی نہیں جن ہے، ایک طرف غائب ہوتا ہے، دوسری طرف سے نمودار ہو جاتا ہے۔ افسر نے بلند آواز سے کہا، 10 منٹ پورے ہو گئے، فائر۔ ٹھائیں کی آواز ابھری، ریوالور سے گولی چلی۔ اس سے پہلے ہی پارس نے ہوسٹس پر چھلانگ لگائی، اسے لیے ہوئے زمین پر گرا۔ وہاں سے لڑکتا ہوا اس سے الگ ہو کر لیٹے ہی لیٹے الٹی قلع بازی کھائی۔ سب یہ تماشا دیکھنے میں لگے ہوئے تھے۔ اس نے ریوالور والے کے ہاتھ پر ٹھوکر ماری، ریوالور ہاتھ سے نکل کر فضا میں اچھلا، پھر نیچے آنے سے پہلے ہی اس نے اچھل کر کیچ کر لیا۔ ہوسٹس کے سامنے ڈھال بن کر بولا، تمہیں وعدے سے پھرنا نہیں چاہیے، تم نے اس عورت کو نئی زندگی کی مبارکباد دی تھی، اب موت نہیں دے سکتے۔ افسر نے کہا، یہاں ہماری حکومت ہے، ہم فیصلے کر کے بدل سکتے ہیں، تمہیں قیدی ہو کر اپنی بات نہیں منوا سکتے، مجھے منوانے کے طریقے آتے ہیں، میں اس ہوسٹس کو مرنے نہیں دوں گا۔ افسر نے طنزیہ انداز میں پوچھا، کیا ایک ریوالور سے ہماری پوری فوج کا مقابلہ کرو گے؟ مجھے تم سے اس نادانی کی توقع نہیں ہے۔ میں ایک بات جانتا ہوں، یہ زندہ رہے گی تو تم سزائے موت کا حکم بدل دو گے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں تم مجھے حکم بدلنے پر کیسے مجبور کرو گے۔ یہ کہتے ہی اس نے چاروں طرف گھوم کر افسرانہ انداز میں حکم دیا، اپنے اپنے ہتھیار سنبھال لو اور اس کی دونوں ٹانگوں کو نشانے پر رکھو۔ اسے زندہ رکھنا ضروری ہے، لیکن تم اسے اپاہج بنا سکتے ہو۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی پارس نے وہ کیا جس کی وہ توقع نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے پلٹ کر ہوسٹس کو نشانے پر رکھا۔ سب لوگ حیرانی سے دیکھنے لگے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، سچ پوچھو تو میری یہی تمنا ہے، میں تمہارے ہاتھوں سے مرنا چاہتی ہوں۔ تم نے صحیح معنوں میں خود کو مرد ثابت کیا ہے، میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ آہستگی سے بولا، فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، جیسے ہی اندھیرا ہو تم پوزیشن بدل کر افسر کی طرف چلی جانا۔ کیا تم مجھ جیسی دشمن کے لیے اتنی بڑی فوج سے ٹکرانے کی حماقت کرو گے؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ تیزی سے گھوم کر مچان کی بلندی پر رکھی ہوئی ہیڈ لائٹ پر گولی چلائی۔ ٹھائیں کی آواز کے ساتھ ہی تاریکی چھا گئی۔ دوسری مچانوں کی لائٹ سرچ لائٹوں کی طرح ایک طرف سے دوسری طرف روشنی پھینکے جا رہی تھیں۔ جب تک وہ روشنیاں تار کانٹوں کی 4 دیواری کی طرف آتیں، تب تک پارس بھی اپنی پوزیشن بدل چکا تھا۔ مسلح ماتحت اپنے افسر کے حکم کے مطابق فائرنگ نہ کر سکے، کیونکہ اندھیرے میں پارس کی جان جا سکتی تھی۔ اس کی صرف ٹانگوں کو زخمی کرنا تھا۔ جب روشنی ہوئی تو پارس کی آواز سنائی دی، میں یہاں ہوں۔ سب نے آواز کی سمت دیکھا۔ پارس نے ایک بازو میں یاسمینا کو جکڑ رکھا تھا، ریوالور کی نال اس کی کنپٹی سے لگا کر کہہ رہا تھا، آفیسر، تم دیکھنا چاہتے تھے میں تمہارا فیصلہ کس طرح بدل سکتا ہوں، لو دیکھ لو۔ افسر نے بے بسی سے یاسمینا کی ماں کو دیکھا۔ ماں کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی، وہ خاموشی سے پارس کو دیکھ رہی تھی۔ افسر نے کہا، تم غلطی کر رہے ہو، ہماری ایک بچی کو ڈھال بنا کر پوری فوج کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ وہ مسکرا کر بولا، مجھے تمہاری فوج سے مقابلہ کرنے کا شوق نہیں ہے،
میں دو باتیں جانتا ہوں، ایک تو یہ کہ ہاسٹس زندہ رہے گی، دوسرے یہ کہ تمہارے آدمی مجھے اپاہج نہیں بنا سکیں گے۔ افسر نے کہا، یاسمینا اسے سمجھاؤ، تم ہمیں بے حد عزیز ہو، لیکن فراد کے بیٹے کو قابو میں کرنے کے لیے ہم تمہاری قربانی دے سکتے ہیں۔ پارس نے جھک کر یاسمینا کے کان میں کہا، تم میرے خیالوں اور خوابوں سے زیادہ حسین ہو، تمہیں ایک بار دیکھنے کے بعد بار بار دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ میں نے صرف دھمکی دینے کے لیے یہ ریوالور تمہاری کن پٹی سے لگایا ہے۔ وہ اپنی تعریفیں سن کر خوشی سے کھیل رہی تھی، پھر یہ تسلیم کر رہی تھی کہ پارس اپنے بچاؤ کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ وہ اپنی ماں اور افسر کی طرف سے منہ گھما کر سرگوشی میں بولی، ممی نے مجھے باتیں کرنے یا اپنی آواز سنانے سے منع کیا ہے۔ میں تم سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلو گی؟ ہاں، جہاں کہو گے چلوں گی۔ اس کی ماں قریب آنا چاہتی تھی، پارس کی دھمکی سن کر رک گئی۔ وہ کہنے لگا، ہمارے قریب کوئی نہ آئے، میں یاسمینا کے ساتھ چہل قدمی کے لیے ادھر جا رہا ہوں۔ تم لوگ دور ہی دور سے مجھے نشانے پر رکھ سکتے ہو، لیکن گولی چلانے یا قریب آنے کی حماقت نہ کرنا۔ اس نے یاسمینا کی کمر کے گرد ہاتھ ڈالا، پھر اس کے ساتھ ایک طرف جانے لگا۔ دشمن مطمئن تھے، وہ اس کیمپ سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ اچانک یاسمینا نے سانس روک لی۔ پارس نے پوچھا، کیا ہوا؟ کوئی میرے دماغ میں آنا چاہتا ہے۔ میں 3 منٹ تک سانس روک سکتی ہوں۔ اس کے باوجود ممی کہتی ہیں، آج جو قیدی لائے گئے ہیں ان کے سامنے مجھے بولنا نہیں چاہیے، کیونکہ فراد یا سپر ماسٹر میرے دماغ میں آ سکتا ہے۔ ابھی جو تمہارے دماغ میں آنا چاہتا تھا وہ کون ہے؟ میں اسے نہیں جانتی۔ وہ میرے پاس آ کر امتحان لیتا ہے کہ میں کتنی دیر سانس روک سکتی ہوں۔ تم لوگ کون ہو اور یہ کیمپ یہاں کیوں بنایا گیا ہے؟ وہ چلتے چلتے رک گئی۔ پارس نے پوچھا، کیا پھر تم نے سانس روک لی ہے؟ وہ ہاں کے انداز میں سر ہلانے لگی۔ وہ کہنے لگا، شاباش، اسے ابھی دماغ سے باہر رکھو۔ مجھے اس کیمپ کے بارے میں بتاؤ۔ اس کیمپ میں دہشت گردی کی تربیت دی جاتی ہے۔ یہ کیمپ کس نے قائم کیا ہے؟ میرے پاپا نے۔ اوہ یاسمینا، تم بہت بھولی ہو۔ اتنے بڑے ٹیرر ٹریننگ سینٹر کا قیام کسی ایک شخص کے بس کی بات نہیں۔ ایسے سینٹر تو کوئی بہت بڑی حکومت ہی قائم کرتی ہے، لیکن اس سلسلے میں اپنا نام نہیں آنے دیتی۔ تمہارے پاپا اکثر اس حکومت کی مہربانیوں کا ذکر کرتے ہوں گے۔ وہ میرے اور زرینہ کے سامنے اس کیمپ کی باتیں نہیں کرتے، اور نہ ہی ہمیں یہاں کسی سے گھلنے ملنے دیتے ہیں۔ یہ زرینہ کون ہے؟ میری بہن ہے، مجھ سے 10 منٹ بڑی ہے۔ ہم ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے۔ تمہارے پاپا کا نام کیا ہے؟ وہ کہاں ہیں؟ ان کا نام سلمان رازی ہے۔ وہ علی تیمور کو اغوا کرنے گئے ہیں۔ پارس نے چونک کر پوچھا، کون علی تیمور؟ تمہارا دوسرا بھائی۔ دراصل تم دونوں بھائیوں کا نام ہمیں الجھا دیتا ہے۔ پارس اول اور دوم کا نام یاد نہیں رہتا، کون اول ہے اور کون دوم۔ اس لیے ممی اور پاپا تمہیں پارس اور تمہارے بھائی کو علی تیمور کہتے ہیں۔ تمہارے پاپا علی تیمور کو اغوا کرنے کہاں گئے ہیں؟ میں نے ممی سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا، ایسی باتیں بچوں کو نہیں بتائی جاتی۔ میری ممی اور پاپا بیڈ روم میں ہم سے چھپ کر باتیں کرتے ہیں۔ تم کہتی ہو تمہیں اس کیمپ میں آنے اور یہاں کسی سے باتیں کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، پھر آج کیسے آئی ہو؟ وہ سر جھکا کر شرمانے اور مسکرانے لگی۔ پارس نے پوچھا، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ وہ خوشی سے لرزتی ہوئی آواز میں بولی، زرینہ کی شادی علی تیمور سے اور میری شادی تم سے ہونے والی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، اچھا تو آج تم مجھے دیکھنے یہاں آئی ہو، کیا میں پسند آیا؟ وہ اس کے بازو کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر مسرتوں میں ڈوب کر بولی، اوہ پارس، میں بیان نہیں کر سکتی، تمہیں دیکھتے ہی میرا دل کتنی زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے۔ تمہاری ممی نے تمہیں بہت سمجھدار بنایا ہے۔ انہوں نے اور پاپا نے ہم دونوں بہنوں کو اور بہت کچھ بنایا ہے۔ ہم پچھلے 1 برس سے یوگا کی مشقیں کرتے ہیں، اور تم بھائیوں کی طرح حاضر دماغ رہنے اور پوری ذہانت سے بر وقت صحیح فیصلہ کرنے کی ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں۔ کسی کو بھی دنیا جہاں کی ٹریننگ دی جا سکتی ہے، لیکن عقل نہیں دی جا سکتی۔ یہ خدا داد ہوتی ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ مجھ میں عقل نہیں ہے؟ یہ تو تمہیں رفتہ رفتہ آزمانے کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ تو پھر جلدی آزماؤ نا۔ ٹھیک ہے، جب ہم یہاں سے تمہاری ممی اور افسر کے پاس جائیں گے تو یہ ریوالور تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ اس طرح انہیں یقین ہوگا کہ تم نے اپنی محبت سے مجھے جیت کر میرا ریوالور لے لیا ہے۔ وہ پارس کے بازو سے چپک کر بولی، اوہ ممی بہت خوش ہوں گی۔
وہ مان جائیں گی کہ ان کی ٹریننگ کے مطابق میں نے تمہیں جیت لیا ہے۔ کیا تم اپنی کوئی بات منوا سکتی ہو؟ ہاں ضرور منوا سکتی ہوں۔ تو یہ بات ضرور منوانا کہ وہ اس دلیر عورت کو زندہ رکھیں اور اپنے وعدے کے مطابق اس سے ایک کلاس قیدی جیسا سلوک کریں۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ شاباش۔ یہ کون سا ملک ہے؟ یہ کوئی ملک نہیں ہے، لیبیا اور مالٹا کے درمیانی سمندر میں ایک جزیرہ ہے۔ اچھا، تم کب سے اس جزیرے میں ہو؟ تقریباً 10 برس سے۔ ممی کہتی ہیں پہلے ہم لیبیا میں تھے، میرے پاپا فوج میں میجر تھے، انہوں نے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی، پھر انہیں گرفتار کر کے گولی مارنے کا حکم دے دیا گیا۔ پاپا راتوں رات ہمیں وہاں سے ایک کشتی میں لے کر اس جزیرے میں آ گئے۔ تم کہتے ہو پاپا اتنا بڑا دہشت گردوں کا کیمپ تنہا قائم نہیں کر سکتے تھے، کسی حکومت سے ان کا گہرا رابطہ ہے؟ ممی نے ایک بار کہا تھا کسی حکومت نے پاپا کو یہ جزیرہ ان کی خدمات کے صلے میں دیا ہے۔ تمہارے ساتھ باتیں کر کے بہت سی باتیں میری سمجھ میں اب آ رہی ہیں۔ پھر تو واقعی تم بہت عقل مند ہو، تم نے چند منٹوں میں اپنی عقل سے کتنی دور تک سوچ لیا۔ ایک اور عقل کی بات سمجھاتا ہوں، تم ممی اور پاپا کے سامنے یہ سیاسی باتیں نہ کرنا، خود کو اس سلسلے میں نادان ظاہر کرتی رہنا۔ ہاں، جو تم کہو گے میں وہی کروں گی۔ تم اسی طرح ذہانت کا ثبوت دو گی تو میں ساری زندگی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ چلتے چلتے رک گئی، پھر ایک جذب کے عالم میں بولی، تم کسی بھی لمحے آزما لو، میں تمہارے ساتھ رہنے کے لیے ساری دنیا کو چھوڑ سکتی ہوں۔ میں نے بڑی محنت اور دعاؤں کے بعد تمہیں آج پایا ہے، اور آج کے بعد مرتے دم تک کھونا نہیں چاہتی۔ اچانک سرچ لائٹ ان پر آ کر رک گئی۔ اتنے ہی مسلح افراد رائفلیں اور اسٹین گن تانے دور ہی دور سے ان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ یاسمینہ کی ممی اس افسر کے ساتھ وہاں آ گئی۔ افسر نے پارس سے پوچھا، تم بیبی یاسمینہ کو اور کتنی دیر اپنے قبضے میں رکھو گے؟ وہ یاسمینہ کو ریوالور دیتے ہوئے بولا، اگر اس کی ممی کو اعتراض نہ ہو تو میں ساری زندگی اسے اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں چہرے ہی سے سخت مزاج رکھنے والی فائٹر دکھائی دیتی تھی۔ پارس نے پہلی بار اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی۔ یاسمینہ نے کہا، پارس نے ان چند منٹوں میں مجھے اتنی محبت دی ہے جس کا میں اظہار نہیں کر سکتی، میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ مجھے آج جیسی مسرتیں پہلے کبھی نہیں ملی۔ پھر وہ ریوالور کو ماں کے قدموں کے پاس پھینک کر بولی، میں التجا کرتی ہوں، پارس نے جس عورت کو ریوالور کی گولی سے بچایا ہے اسے زندہ رکھا جائے اور اسے ایک لاسٹ ٹریٹمنٹ دیا جائے۔ پہلی بار اس کی ماں نے زبان کھولی اور کہا، وہ زندہ رہے گی اور اسے ایک لاسٹ ٹریٹمنٹ ملے گا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی قریب آئی، دونوں باہیں بیٹی کے لیے پھیلا دیں۔ یاسمینہ ان باہوں میں جا کر سما گئی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ سنگ دل ماں اپنی اولاد سے بہت پیار کرتی ہے۔ وہ بیٹی کی پیشانی کو چوم کر آہستگی سے بولی، پارس، بہت جلد میں تمہیں بھی پیار کروں گی، ابھی مجبوری ہے، بہت سے معاملات میں تمہارے والدین ہم سے اختلاف کریں گے، کوئی تصفیہ ہونے تک تمہیں قیدی بنا کر رکھا جائے گا۔ یاسمینہ نے کہا، او نو ممی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ بیٹے، تم بہت سے معاملات کو نہیں سمجھتی ہو، تم جانتی ہو تمہارے پاپا کیسے بے رحم قصائی ہیں۔ کوئی سمجھوتا ہونے سے پہلے میں پارس کو اپنے ہاں مہمان بنا کر رکھوں گی تو وہ میری کھال کھینچ لیں گے۔ تھوڑا صبر کرو، جلد ہی کوئی دوستانہ سمجھوتا ہو جائے گا۔ پارس نے کہا، یاسمینہ اپنی ممی کی بات مان لو، تم نے وعدہ کیا تھا میں جو کہوں گا وہ کرو گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی، میں ممی کی بات مان رہی ہوں مسز سلمان راضی، میری خواہش ہے کہ جب تک یاسمینہ کے پاپا نہ آئیں آپ مجھے یاسمینہ سے ملنے کی اجازت دیتی رہیں۔ میں یاسمینہ کو اپنے ساتھ لاؤں گی۔ رات کے 2 بج رہے ہیں، اب جا کر آرام سے سو جاؤ۔ ماں جانا چاہتی تھی۔ بیٹی پلٹ کر پارس کے گلے لگ گئی۔ وہ جس جزیرے میں تھے اس کے شمال میں یورپ اور جنوب میں افریقہ تھا۔ سلمان راضی کی فیملی مغربی تہذیب کی حامل تھی، اسی لیے یاسمینہ نے سر عام بے باکی کا مظاہرہ کیا تھا۔ پارس نے محبت کا جواب محبت سے دیا، اس کے ساتھ ہی ایک شرارت کی۔ یاسمینہ کے حلق سے ایک کرہ نکلی، ہلکا سا زہر تھا جو مار نہیں سکتا تھا، نشے میں چور کر سکتا تھا۔ وہ چکرا گئی۔ پارس نے اسے دونوں ہاتھوں سے سہارا دیتے ہوئے کہا، یاسمینہ حوصلہ رکھو، ہم ہمیشہ کے لیے جدا نہیں ہو رہے ہیں۔ تم تو اتنی سی جدائی میں نڈھال ہو گئی ہو۔ ماں نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ وہ شرابی لہجے میں کہہ رہی تھی، میں نہیں جاؤں گی۔
تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ پارس، پارس آؤ، مجھے اپنے بازوؤں میں چھپا لو۔ ماں نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ وہ شرابی لہجے میں کہہ رہی تھی، میں نہیں جاؤں گی، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ پارس آؤ، مجھے اپنے بازوؤں میں چھپا لو۔ ماں نے اسے بازوؤں میں سنبھال کر حکم دیا، گاڑی یہاں لے آؤ۔ ایک جیپ ان کے قریب آ کر رک گئی۔ ماں نے سہارا دے کر اسے گاڑی میں بٹھایا۔ وہ بیٹھنا نہیں چاہتی تھی، پارس کے لیے مچل رہی تھی، اس کے ساتھ قید خانے میں رہنے کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن وہ جیپ اسے دور لے گئی۔ افسر نے کہا، پارس واقعی تم جو کہتے ہو وہ کر دکھاتے ہو۔ تم نے کہا تھا میرا فیصلہ بدل جائے گا، میڈم راضی نے فیصلہ بدل دیا، وہ عورت زندہ رہے گی۔ وہ افسر کے ساتھ چل رہا تھا، دائیں بائیں اور پیچھے اسٹین گن والے چل رہے تھے۔ افسر نے کہا، میں نے پہلی بار لڑنے کا یہ انداز دیکھا ہے۔ تم نے پون گھنٹے کی لڑائی میں ایک بار بھی حملہ نہیں کیا، اور وہ حملہ کرنے والی اپنے حملوں سے زخمی بھی ہوتی رہی اور شکست بھی کھاتی رہی۔ پارس خاموش تھا۔ افسر نے پوچھا، کیا تم مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتے؟ تم نے اب تک کوئی جواب طلب بات نہیں کی، میں کیا جواب دوں؟ اس نے کہا، اس میں شبہ نہیں کہ تم سے شکست کھانے والی زبردست فائٹر ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ میں نے اب تک نام نہیں پوچھا، اسے ایک ہاسٹس کی حیثیت سے جانتا ہوں۔ خدا کے لیے اب یہ نہ کہنا کہ میں اس پر عاشق ہو گیا ہوں۔ کمال ہے، تم کیسے معلوم کر لیتے ہو کہ آئندہ میں کیا کہنے والا ہوں؟ اس سے قبل بھی تم نے میرے آئندہ سوال سے پہلے ہی اس کا جواب دے دیا تھا۔ میں نے بتایا ہے کہ میں قیافہ شناس ہوں، لوگوں کی نفسیات سمجھتا ہوں۔ مثلا وہ ہوسٹس ایک خوبصورت جسم کی مالکہ ہے، میں نے جان پر کھیل کر اس کو ریوالور کی گولی سے بچایا، اسے زندہ رکھنے کے لیے یاسمینا کو پکڑ کر لے گیا۔ ان حالات میں خوبصورت جسم کے لیے للچانے والے یہی سوچیں گے کہ میں اس عورت پر مر مٹا ہوں۔ تم اس کے لیے للچا رہے ہو، وہ تمہاری قید میں ہے، مگر جانتے ہو وہ زبردست عورت تمہارے قابو میں نہیں آئے گی، لہٰذا مجھ سے گفتگو کر کے اس کی کوئی کمزوری معلوم کرنا چاہتے ہو یا میرے ذریعے اسے پگلانا چاہتے ہو؟ وہ حیرانی سے بولا، کمال ہے، تم میرے دل کی بات کہتے جا رہے ہو۔ کیا تم بھی اپنے والدین کی طرح دماغ میں گھسنا جانتے ہو؟ مگر کیسے گھس سکتے ہو؟ میں یوگا کا ماہر ہوں، میں یقین سے کہتا ہوں ابھی تک کوئی میرے دماغ میں نہیں آیا ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میرے اور ہوسٹس کے لیے کچھ کرو۔ ہاں بے شک کر سکتا ہوں، ابھی چلو، میں اسے تمہاری بہن بنا دوں گا۔ وہ اچھل کر ذرا پیچھے گیا، پھر غصے سے بولا، یو نان سینس ایڈیٹ، میں ایسی پٹائی کروں گا کہ ساری شوخی بھول جاؤ گے۔ وہ تھوڑی دیر تک اسے غصے اور بے بسی سے دیکھتا رہا۔ یہ درست تھا کہ پارس کو اپاہج بنانے یا زخمی کرنے کی صرف دھمکیاں دی جا رہی تھیں، ہوسٹس کو اس کے مقابلے میں جان بوجھ کر ڈھیل دی گئی تھی۔ وہ جانتے تھے فراد علی تیمور کا بیٹا ایسا گیا گزرا نہیں ہوگا کہ کوئی فائٹر اسے اپاہج بنا دے۔ یہ تاثر صرف پارس کو دیا جا رہا تھا تاکہ وہ سمجھ لے کہ اس کے ساتھ کسی طرح کا بھی غیر انسانی سلوک کیا جا سکتا ہے۔ وہ مسلح افراد کے نرغے میں ایک چھوٹے سے پختہ مکان کے سامنے آ گیا۔ یہ دراصل جیل خانہ تھا، اس میں کئی کمرے تھے۔ اسے ایک کمرے میں پہنچا کر آہنی سلاخوں والا دروازہ مقفل کر دیا گیا۔ تمام کمروں کی دیواریں آہنی سلاخوں سے بنائی گئی تھیں۔ ساتھ والے کمرے میں ہوسٹس کو بند کیا گیا تھا۔ پارس نے اسے دیکھ کر پوچھا، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ ہاں، نیند نہیں آ رہی ہے، میں تمہارے بارے میں سوچتے سوچتے پاگل ہو رہی ہوں۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں، میں نے آج تک تمہارے جیسا جوان مرد نہیں دیکھا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ مرد صرف دلیر نہیں ہوتا، ایک سچا انسان بھی ہوتا ہے۔ مجھے کمی کارمن کہتے ہیں، وہ کمی جو سپر ماسٹر کی وفادار تھی، مر چکی ہے۔ یہ نئی زندگی تم نے دی ہے، آج سے میری تمام وفاداریاں تمہارے لیے ہیں۔ تمہارے آرام کا خیال رکھنا بھی میرا فرض ہے۔ بہت رات ہو چکی ہے، نیند پوری کر لو، خدا جانے آنے والا دن کیسا ہوگا۔ ویسے قیدیوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا، لہٰذا جو موقع ملے غنیمت جان کر آرام کر لینا چاہیے۔ شب بخیر۔ وہ اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ پارس نے اسے تعریفی نظروں سے دیکھا۔ وہ کمبل بن جانے والی عورت نہیں تھی اور نہ ہی عاشق مزاج تھی، اس نے صرف اپنی وفاداری کا اظہار کیا تھا اور آرام کرنے کا معقول مشورہ دے کر سونے چلی گئی تھی۔ وہ بھی اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ سونے سے پہلے مجھے یعنی فرحات کو تصور میں دیکھنے لگا، سوچنے لگا، واہ پاپا، جب ہم آپ کا تعاون نہیں چاہتے تھے تب آپ بار بار خیریت معلوم کرنے آتے تھے،
اب آپ کی ضرورت ہے تو آپ پچھلی شام سے غائب ہیں۔ اس نے سوچا، پاپا اتنے غیر ذمہ دار نہیں ہیں۔ انہوں نے میرے اور کوئلی کے دماغوں کو دوسرے خیال خانی کرنے والوں کی طرف مقفل کیا ہوگا۔ ان کی مرضی کے مطابق اغوا کیا گیا، پھر وہ مجھے کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ خدا نہ کرے وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہوں، شاید بیمار ہوں، خیال خانی کے قابل نہیں رہے ہوں۔ ماما، انکل آرمر اور ڈینی دانیال میرے دماغ میں نہیں آ سکتے۔ دوستوں اور دشمنوں سب کے لیے میرا دماغ مقفل ہے۔ میں صرف پاپا کی سوچ کی لہروں کو قبول کر سکتا ہوں۔ یہی ایک مشکل آ گئی ہے کہ میرے خیال خانی کرنے والے بزرگ بھی میری خیر خیریت معلوم نہیں کر سکتے۔ اس نے دوسرے پہلو سے سوچا، خدا جو کرتا ہے بہتری کے لیے کرتا ہے۔ قدرت کا کیا عجب تماشا ہے، یہاں میرا بھائی بھی اغوا کر کے لایا جانے والا ہے۔ پاپا کی عدم موجودگی سے ان کا منصوبہ ناکام ہونے کے باوجود کامیاب ہونے والا ہے۔ یہاں علی تیمور آ جائے، پھر دیکھوں گا کہ دشمن کیا چاہتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کی، جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا، پھر دماغ کو ہدایت دینے کے بعد گہری نیند میں گم ہو گیا۔ یہاں آ کر اسے چند اہم باتیں معلوم ہوئی تھیں، اور وہ یہ کہ سلمان رازی لیبیا کی حکومت سے غداری کر کے فرار ہوا۔ وہ ایک بڑی حکومت کو خوش کرنے کے لیے فوج کے کرنل کا دشمن بن گیا تھا۔ اس بڑی حکومت نے اسے ایک جزیرہ انعام کے طور پر دیا تھا، جہاں جوان مردوں اور عورتوں کو دہشت گردی کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ لیبیا سے امریکہ کی دشمنی روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ امریکہ نے ہی سلمان رازی کو اس جزیرے کا مالک اور دہشت گرد تنظیم کا سربراہ بنایا ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ تھی کہ پارس اول یعنی علی تیمور سپر ماسٹر کی قید میں تھا اور سلمان رازی اسے اغوا کر کے لانے والا تھا۔ کیا جو امریکہ اس پر مہربان تھا وہ اسی کے سپر ماسٹر سے علی تیمور کو چھین کر لانے گیا تھا؟ کیا سلمان رازی کے پیچھے امریکہ نہیں تھا، کوئی اور ہی ٹیلی پیتھی جاننے والا شخص تھا جس نے خیال خانی کے ذریعے طیارے کو اغوا کر کے پارس اور کوئلی کو جزیرے میں پہنچا دیا تھا؟ اور وہی خیال خانی کرنے والا علی تیمور کے اغوا کے لیے بھی سلمان رازی کی مدد کر رہا تھا۔ آخر وہ کون ٹیلی پیتھی جاننے والا تھا جس کے بل پر سلمان رازی بہت بڑی طاقت بن کر ابھر رہا تھا؟